सलीब को कोई आदमी अपने सामने रखकर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसी तरीके से आग को भी अपने सामने रखकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, शमा या आग, इस किस्म की किसी भी चीज को आगे रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और आग के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए किस तरीके से रऊफ और रहीम थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्रुकुन नार फी बुयूतिकुम हीना तनामून, जब सोने का वक्त हो जाए तो उस वक्त अपने घरों में आग को मत रखो, यानी आग को सोने से पहले बुझा देना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मदीने में एक घर जल गया और वो लोग भी जल गए जो उस घर के अंदर रहते थे। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हादिहि नार इन्नमा हिया अदुव्वुल लकुम, ये आग तुम्हारी दुश्मन है। फइज़ा निमतुम फत्फिऊहा अन्कुम, जब तुम सोने के लिए जाओ तो इस आग को अपने घरों से बुझा दो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इन दोनों हदीसों को बयान किया है और बयान करने से पहले उन्होंने हेडिंग ये लिखी है, बाबुन ला तुतरकुन नारु फिल बैत इंदन नौम। इस मसले की हदीसें कि सोने से पहले आग बुझा देना चाहिए। इमाम बुखारी ने यह मसला बयान किया कि सोने से पहले आग बुझा देना चाहिए, फिर उसके बाद इन दोनों हदीसों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया है। तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और सुन्नत है। इसीलिए अहले इल्म इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उम्मत को यह तालीम दी गई है कि सोने से पहले आग बुझाना जरूरी है। अगर घर में एक आदमी रहता है तो उस आदमी पर वाजिब और जरूरी हो जाता है कि वो सोने से पहले आग बुझाए। घर में कई आदमी रहते हैं तो जो सबसे आखिर में सो रहा है उसका फर्ज बनता है कि वो आग को बुझा दे। अगर आग बुझाए बगैर सो जाएं तो ऐसी सूरत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ जो है अमल हो रहा है। तो आग के इन मसाइल के बाद सर्दी के मसाइल में से कुछ मसाइल वजू और मौजे पर मसह करने से मुताल्लिक हैं। वजू के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि सर्दी के दिनों में भी आदमी अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वजू करे। कबीला सकीफ के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में सख्त ठंडी पड़ती है, ठंडी की वजह से हम वजू नहीं कर सकते, आप हमको कोई और तरीका बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आपको वजू ही करना होगा, बल्कि जी ना चाहते हुए आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए अगर वजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ करता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। सहाबियों, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिस अमल के करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हारे दरजात को बुलंद करेगा। सहाबा ने कहा, बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप जरूर हमें ऐसी बात बतला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह, दिल के ना चाहते हुए भी आदमी
اچھی طریقے سے وضو کر لے. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی سے انتظار کرے. وکثرۃ الخطى الى المساجد، مسجد کی جانب زیادہ قدم بڑھائے، چلتا ہوا جائے. اس سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے. سخت ٹھنڈی میں عام طور پر لوگ وضو کرتے ہوئے اپنے آستین کو مکمل ہٹاتے نہیں ہیں. کوہنی سے پہلے ہی آستین رکھا ہوا ہوتا ہے، کوہنی سے نیچے کا حصہ دھو لیتے ہیں جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. کوہنی دھونا ضروری ہے. اسی لیے امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے علماء میں سے ایک بڑے عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوہنی تک وضو میں کپڑا ہٹا کر کوہنی دھونا واجب ہے. اور اگر کوئی آدمی وضو میں کوہنی کو نہیں دھوتا تو گویا وہ وضو کے واجب چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے جس سے اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جو ایسے وضو سے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اس لیے کوہنی کو مکمل طور پر دھو لینا چاہیے. وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے اعضائے وضو کو پوچھتا ہے، خشک کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے. وہ فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ ینشف بها بعد الوضوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا. وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومال سے اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیر کو خشک کیا کرتے تھے. اس معنی کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سارے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے. ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مندیل استعمال نہیں کرتے تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال سے اپنے جسم کو پوچھا نہیں، اپنے جسم کو جھٹکنے لگے. اہل علم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رومال کے اندر کسی قسم کی کوئی نجاست تھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. دوسری احادیث میں ہے کہ آپ رومال سے اپنے جسم کو خشک کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی گرم پانی سے وضو کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گرم پانی سے وضو کیا ہے. تو گرم پانی سے وضو کرنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی جو ہے حرج نہیں ہے. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آگ کی طرف نماز نہیں پڑھا جا سکتا، آگ سے گرمی حاصل کی جا سکتی ہے. عام طور پر مسجدوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے صف توڑ کر ہیٹر کے بغل میں نماز پڑھتے ہیں، ہیٹر کے بازو میں نماز پڑھتے ہیں. یہ عمل درست نہیں ہے. صفوں کو جوڑنا، صفوں کو مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اگر کسی پلر کے بازو میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اگر ستون کے بیچ میں ہیٹر رکھا ہوا ہے تو وہاں صف نہیں بنائی جائے گی. صف مکمل جو صف ہے اس کو بنانا چاہیے. تو صرف گرمی کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کو توڑ دینا یہ درست نہیں ہے. عام طور پر سردی کے دنوں میں موزے استعمال کیے جاتے ہیں جس کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں، جو اون سے بنے ہوئے ہوں، کپڑے سے بنے ہوئے ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پہنے جاتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سلسلے میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان موضوعوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. جب آدمی وضو کرے، اگر ساکس پہنا ہوا ہے، موزے پہنا ہوا ہے، تو ان موزوں کو نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس پر مسح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست ہو جاتا ہے. لیکن موزے پر مسح کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے بعد موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے موزوں پر مسح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خف پہنے ہوئے تھے. میں جھکا تاکہ آپ کے مبارک قدموں سے خف کو نکال دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان کو اسی حالت میں رہنے دو، مت نکالو، کیونکہ میں نے پاکی کی حالت میں خف پہنے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے. جب پیر دھونے کا وقت آیا تو میں نے آپ کے قدموں سے خف نکالنا چاہا، اور خف کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو کیونکہ میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے. اگر کوئی آدمی وضو بنایا ہے، پیر دھو کر اس کا وضو مکمل ہو گیا ہے، اس وضو کی حالت میں اس نے ساکس پہنے ہیں، تو ایسی صورت میں ان ساکسوں پر وضو کے بعد مسح کیا جا سکتا ہے، نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ رخصت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے ہے. یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک سفر کی حالت میں آدمی اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے. لیکن جو آدمی سفر کی حالت میں نہیں ہے وہ 1 دن اور 1 رات اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے. یعنی سفر میں نہیں ہے، عام آدمی اگر موزے پہنا ہوا ہے تو اپنے موزوں پر 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو وضو کی حالت میں پہنے، خف پاک ہو، موزے پاک ہوں. پھر اس کے بعد جب اس نے مسح کیا ہے، مسح کرنے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد پہلی مرتبہ جب اس نے مسح کیا اس وقت سے 24 گھنٹے تک وہ آدمی ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی ظہر کے وقت میں وضو بنایا، پیر دھو لیا، ظہر کے وقت میں اس نے موزے پہن لیے، عصر کی نماز کے وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے دوبارہ وضو کیا، سر پر مسح کرنے کے بعد کان کے مسح سے فارغ ہو جائے تو اسے موزے نکال کر دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے انہی موزوں پر مسح کر سکتا ہے. عصر سے جب اس نے مسح کر لیا، دوسرے دن عصر تک جب بھی وہ وضو بنائے گا، وضو کی ضرورت پیش آئے گی، اس وقت وہ اپنے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ امر ہے اور کئی صحابہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے. مسح کس طریقے سے کیا جائے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے، نیچے مسح کیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا تعلق آدمی کی عقل سے ہوتا تو ایسی صورت میں عقل تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسح کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، پیر کے
ابتدا سے لے کر یعنی انگلیوں سے لے کر آدمی اپنے ٹخنے تک یہاں پر جو ہے یہاں تک جو ہے مسح کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دونوں پیروں پر ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لے پیر دھونے کی جگہ پر, تو ایسی صورت میں یہ چیز اس کے لیے کافی ہے. اس کو مسح علی الخفین, مسح علی الجورب یعنی موزوں پر مسح کے مسئلے کے سلسلے میں اس مسئلے کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فروعی مسائل ہیں جن کو جو ہے بیان کرنے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے سردی سے متعلق کچھ خاص مسائل تھے جن کو اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے بیان کیا گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کر اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت پر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں اللہ تعالی وفات عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.